अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सोहेल। इमरान खान साहब से 2 हफ्ते के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत की मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा आसफ की थोड़ी देर पहले एक भोंडी और भदी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और बिलावल की जल्दबाजी पर मबनी और अपने वज़ीर आज़म बनने के हवाले से घटिया तरीन सियासत, और फजल रहमान की आइनी तरमीम के हवाले से अहमियत। इन सब बातों पर गुफ्तगू करेंगे। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँगा। सबसे पहले 2 हफ्ते के बाद इमरान खान साहब से तहरीक इंसाफ की क़यादत, जो कि अब बहुत सारी चीज़ें इसमें शुकूक व शुबहात पाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि सलमान अकरम राजा साहब को मुलाकात के लिए क्यों नहीं जाने दिया गया। आखिर बैरिस्टर गौहर ही क्यों? बैरिस्टर गौहर के जो हरकत सकनात हैं उस पर तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो बहुत शाकी हैं, और उनको नहीं लग रहा कि बैरिस्टर गौहर बाहर आके सही बात बता पाते हैं या अंदर जाके भी कप्तान को सही बात से आगाह करते होंगे। लिहाजा तहरीक इंसाफ के अंदर की क़यादत से ही हम बहुत से ऐसे दोस्त जो बाखबर रहते हैं इन चीज़ों के हवाले से, वो तो ये कहते भी पाए जाते हैं कि अलीमा खान साहिबा और उज़्मा खान साहिबा को जेल भिजवाने में भी तहरीक इंसाफ की क़यादत के अंदरूनी हाथ हैं। किस लिए? कि ज़ाहिर है वो तो बहनें थीं, वो कप्तान को मनोअन सूरत हाल जाके अंदर बताती थी और बाहर आके भी वही बात करती थी जो कप्तान कहते थे। लिहाजा वो एक ऐसा रास्ता था जिसे बंद करना ज़रूरी था। और फिर क़यादत के हवाले से और क़यादत के साथ मशावरत के बाद ये तय पाया कि इन बहनों को फ़िलहाल जेल भिजवा दिया जाए, तो उन्हें जेल भिजवा दिया गया। सलमान अकरम राजा बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए और वो उनको सही बातों से आगाह कर दें, लेकिन उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं है। 1.5 घंटा तय होने के बावजूद ये मुलाकात सिर्फ 45 मिनट हो पाई, और इस 45 मिनट में बकौल बैरिस्टर गौहर के 20 मिनट उन्होंने अपना हाल सुनाया और बाकी की बातें उन्होंने सुनी इनकी जानिब से। एक बात तो तय हो गई कि वो जो खबर थी वो सदाकत पर मबनी थी कि 5 दिन से उनके सेल की लाइट नहीं थी, 5 दिन उन्हें लाइट मुहैया नहीं की गई, अखबार भी बंद है और बहुत सी सहूलतें उनसे छीन ली गई हैं। सिर्फ 2-2.5 घंटे के लिए उन्हें उनके रूम से बाहर निकाला जाता है। अब जो लोग मीडिया पर बैठ के बकवास करते हैं वो दलाल सहाफ़त की सफ़ों में से हैं या वो सियासतदानों में से हैं जो ये बकवास फरमाते हैं कि इमरान खान साहब को तो 5 स्टार जेल मिली हुई है, 2 कनाल के करीब जगह है जो उनको मुख्तस की गई है। मेरा ख्याल है कि अब उन लोगों को चाहिए कि अपने मुंह पर खुद ही तमाचा मार। जावेद लतीफ़ ने एक प्रोग्राम में कहा कि इमरान खान साहब को बैरक में 4 मुख्तलिफ सोफे भिजवाए गए, उन्हें रंग पसंद नहीं आए। पता नहीं जावेद लतीफ़ को जहेज का सामान भिजवा रहे थे इमरान को। मैं मजबूर हूं ये बात कहने के लिए, यानी 4 सोफे जेल में भिजवाए गए जिसके इमरान खान को रंग पसंद नहीं आए और उन्होंने रिफ्यूज कर दिए। फिर कहने लगे कि 20 मुशक्कती दिए हुए उन्हें, और ये भी कहते हैं कि 8 डॉक्टर मुयस्सर हैं इमरान खान को, 8 डॉक्टर। और चौथी बात जरा गौर कीजिए कि पूरी जेल के खाने के अखराजात एक तरफ, अकेले इमरान खान के खाने के अखराजात एक तरफ। अब आप मुझे बताइए कि जब हम इन बातों के बाद, इन बोंगियों के बाद, इस बकवासबाजी के बाद जब हम कुछ इन पे तबर्रा बेचते हैं तो फिर कुछ लोग बुरा मनाते हैं। यार को बात समझ आती है कि 4 सोफे मुख्तलिफ रंगों के भिजवाए गए और इमरान खान को रंग पसंद नहीं आए। फिर मैं मजबूर हूं ना ये बात कहने के लिए कि किसको भिजवा रहे हो जेल में जावेद लतीफ़ साहब? जहेज का सामान भी साथ दे रहे हो, किसको भिजवा रहे हो? हमें यह भी तो बताओ। अगर जेल में इतनी ही आसाइशें हैं और ये 5 स्टार जेल है तो मैं तो बार बार कहता हूं कि यार ऐसी जेल छोड़ के नवाज शरीफ चले गए थे लंदन या जद्दा, और ऐसी जेल छोड़ के जरदारी जो है वो एक बंगला लेके जेल के सामने वाले उसमें रहते रहे और मुबैना तौर पर अदाकारा नूर उनकी खिदमत गुजार रही। तो फिर तो इतनी बड़ी जेल थी और इतनी अच्छी जेल थी, तो यार ये तो कोई भी बंदा जाके रहना पसंद करेगा। पाकिस्तान की आबादी इस वक्त बेरोजगार है, भेज दें सबको उस जेल में, कम से कम खाना तो मिलेगा ना। हम तो ऐसे लोगों को भी ये बात कहते सुनते हैं जो कहते हैं यार हमें जेल ही करा दें, कम से कम रोटी तो मिलेगी। यानी वो बेचारे एक टाइम की रोटी से भी आवाज आ रहे। खैर दफा कीजिए। भले बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी आईनी तरमीम के हवाले से, उन्होंने बता दिया कि फजल रहमान साहब से उनके साथ क्या क्या बातें हो रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने आईनी तरमीम के हवाले से आखिरी खबर आने तक किसी बात से मुत्तफिक नहीं हुए। उन्होंने इत्तफाक नहीं किया आईनी तरमीम के हवाले से। उन्होंने कहा कि पहले आप इस हवाले से फजल रहमान से मशावरत कर लें, देख लें वो क्या कहते हैं। जब कोई बात फाइनल होगी तो मेरा ख्याल इसके बाद जैसे कि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमें उजलत भी कोई नहीं है, हम ये बात अब मंडे को जाके दोबारा उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद हम अपना लाया अमल देंगे। इसके दौरान ही उन्होंने ये भी कहा कि फजल रहमान से भी उनकी मुलाकात होगी। बिलावल रात देर गए भी फजल रहमान के घर पे माथा टेक के बैठे रहे
اور کوشش کرتے رہے. وہاں کون کون نہیں تھا؟ محسن نقوی تھے, پھر شہباز شریف گئے, پھر صدر زرداری گئے. اب مولانا فضل الرحمان تو بھائی اس وقت تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سیاست کے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یوں لگ رہا ہے کہ ملک کی سربراہی تو اس وقت صرف فضل الرحمان کے ہاتھ میں ہے. اور دوسری جانب آپ یہ دیکھیے کہ جیسے ہی وہ 8 ججز نے وضاحتی مسودہ اپلوڈ کیا ہے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ, تو دلال صحافت کے کچھ لوگوں نے پر حملہ کر دیا. اس میں غریدہ فاروقی بھی شامل ہے, اس میں حسن ایوب جیسا پپٹ اور وہ بھی شامل ہے, 2 ٹکٹوں کا مارا ہوا, اور اس میں ایک نوکری کا مارا ہوا نجم ولی خان بھی شامل ہے, اور باقی بھی اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے پائے جا رہے ہیں کہ جی ججز کو یہ اس موقع پر یہ مدت دیکھیے کیا ہے, یہ وقت دیکھیے کیا ہے, کیا یہ اس وقت کرنا ضروری تھا؟ بھائی 8 ججز نے جو فیصلہ سنایا ہے, اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے تو وہ تو پھر اپنے فیصلے کا عمل کروانے کی کوشش کریں گے. وہ تو الیکشن کمشنر چکے. میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں وثوق سے کہ اس کی کوئی بہت ہی بھیانک ویڈیو مریم نوٹنکی کے پاس ہے, جس وجہ سے وہ بیچارہ ادھر ادھر ہل نہیں پا رہا. الیکشن کمشنر جتنا بھیانک کھیل کھیل رہا ہے, اس کے پیچھے مراحت ہو سکتی ہیں, پیسہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے بہت پیسہ ہے ان کے پاس, لیکن نہیں, اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی مجبوری ہے کہ وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کر پا رہا, اور نہ مخصوص نشستیں وہ تحریک انصاف کو دینے کا روادار ہے. وہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ فیصلہ اس کے اختیار میں ہے ہی نہیں. یہ تو جب تک مریم کی طرف سے, کیونکہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ مریم ہے. میں نے کہا تھا کہ میں اس بات کا اظہار کرتا رہوں گا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے عورت کو اپنا حکمران بنایا, اور پنجاب کے لوگوں کو یہ بات سوچنی اور سمجھنی چاہیے. خیر, عمران خان صاحب سے ملاقات تو ہو گئی, لیکن اگلی ملاقات کے لیے عمران صاحب نے اپنی مرضی کے 4 نام دیے ہیں کہ یہ 4 لوگ آئیں مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے, میں آگرہ لایا عمل دوں گا. لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ 4 بندے جو بھی انہوں نے مختص کیے ہیں ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملے گی, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کچھ ایسی ہدایات دیں جس کے بعد ان کا مقصد پورا نہ ہو سکے. آئینی ترمیم ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک دفعہ پھر مؤخر ہو چکا ہے پارلیمنٹ کا اجلاس اور سینٹ کا بھی, اور آج ظہرانہ یا عشائیہ دیا جا رہا ہے, جس میں ان ایم این اے ایم پی ایس کی, ان سینیٹرز کی ذرا اوقات چیک کریں کہ ان کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کھانے پر اپنے موبائل اندر لے کے آ سکیں. آپ اندازہ کیجیے, یہ ہیں وہ ایم این اے ایم پی ایس یا یہ سینیٹرز ہیں جو اصل میں اس ملک کا سب سے بڑا غلاظت کا ڈھیر ہیں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ووٹ لے کے اسمبلی تک آتے ہیں اور اسمبلی میں آ کے ووٹ والوں کی تصدیق کرتے ہیں, جو لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں. یہ لوگ بجائے ان کی امنگوں کے ترجمان بنے, یہ اپنے مفاد کے لیے, اپنی ایک پاؤ بوٹی کے لیے یہ سب کچھ ذبح کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ ایم این اے ایم پی ایس سینیٹر ہیں جو ان کے سامنے غلام بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ان 200-400 لوگوں کی وجہ سے پوری قوم جو ہے وہ اپنا آگے غلام بن جاتی ہے. تو ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. حلقے کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ایم این اے کا گریبان پکڑے, اپنے ایم پی اے کو پوچھیں, اپنے سینیٹر کو پوچھیں کہ بھیا ہم نے تمہیں ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ تم جا کے وہاں اپنی دکانداری چمکاؤ, ہم نے تمہیں ووٹ اس لیے دیا ہے کہ تم ہماری قیادت کے نظریے کو فالو کرتے ہوئے آپ ہمارے بارے میں وہاں جا کے بات کرو. بلاول کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں. بلاول نے جس طرح جلسے میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ جس طرح بھی ہو سکتا ہے میں تو بائی ہک بائی کروک میں یہ آئینی ترمیم کر کے دکھاؤں گا, میں فلاں کروں گا, میں یہ کروں گا. میں تو یہ بات سے سوچ کے حیران ہوں کہ نواز شریف کو یہ بات کیسے گوارا ہے کہ بلاول زرداری جو کل کا بچہ تھا وہ ان سب کے اوپر سبقت لے جائے اور سامنے کھڑا ہو جائے ان کے آ کے, اور یہ کیسے یہ سب کچھ برداشت کریں گے. آنے والا نیا وزیر اعظم بننے کے لیے بلاول سر توڑ کوشش کر رہا ہے, گو کہ بہت سی حرکتیں وہ بچگانہ کر رہا ہے, اور لوگ کہتے بھی پائے جا رہے ہیں کہ جی بلاول چھا گیا, بلاول نے یہ کر دیا, بلاول نے وہ کر دیا. بلاول خود کہاں کچھ کر پا رہا ہے یار. بلاول کی تو اتنی نہ اس کا اتنا علم ہے سیاسی, نہ اتنی حیثیت ہے. یہ سارے 70 سالہ وہ سمینہ پاشا کی بات کا بہت برا مانا ہے انہوں نے کہ اس نے 70 سالہ لوگوں کو بوڑھوں کے حوالے سے بات کی ہے, لیکن یہ سارے 70 سالہ جب اس طرح کے کل کے بچوں کے سامنے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے تو مجھے بتائیے کہ پھر ان کی 70 سالہ سیاست پر 4 حرف ہی بھیجنے ہیں نا, اور پھر کیا کرنا ہے. ریمنڈ ڈیوس کے وکیل کی بیٹی عظمی بخاری, جس کی گزبر لمبی زبان ہے, وہ ہر دن کہتی تھی کہ یہ جھوٹا ہے, یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, یہ فلانا ہے, یہ فیک نیوز کرتے ہیں, اور یہ جو جتنے بھی تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ویلاگر ہیں, یوٹیوبر ہیں, یہ سارے جھوٹ پھیلاتے ہیں. اور کل اتنی بڑی بونگی ماری ہے اس عورت نے کہ اس نے ایک فیک چیٹ پر مبنی ڈاکٹر شہباز گل کے حوالے سے اور کچھ باقی دوستوں کے حوالے سے, تحریک انصاف کے لوگوں کے حوالے سے, وہ جو چیٹ بنا کے کہ کس طرح بلوا کرنا ہے, کس طرح طلباء کو استعمال کرنا ہے, وہ بنا کے بھیج دی, حالانکہ وہ نہ تو وہ نمبر تھے نہ ان کے درمیان چیٹ تھی.
یہ اتنی مکار اور جھوٹی عورت ہے. یہ وہی عورت ہے جس نے کہا تھا نواز شریف را کا ایجنٹ ہے اور نواز شریف غدار ہے اور مریم تو کونسلر بھی نہیں بن سکتی. اور پھر یہ صحافیوں کو ڈانٹ پلا رہی تھی کہ خبردار اگر کسی نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی. میں تو ان صحافیوں پر، ان بے شرموں بے ضمیروں پر حیران ہوں کہ وہ سارے لوگ کیمرے اٹھا کے چلے کیوں نہیں گئے. اس وقت تو آپ سلمان اکرم راجہ اور باقی دوستوں کے سامنے سے مائک یوں اٹھا کے لے کے گئے تھے جیسے انہوں نے گالی دے دی آپ کو. بے شرمی کی کوئی حد ہوتی ہے. یہ ہے دلال صحافت جس کو ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ دلال صحافت ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کی توجہ دلانا چاہوں گا ایک جانب کہ آپ کی تمام تر وہ قیادت جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مخلص ہے وہ تو جیلوں میں بیٹھی ہوئی ہے یا روپوش ہے. اور یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں سے 2-3 کو چھوڑ کے باقی تو سارے کمپرومائز لگ رہے ہیں یا کم از کم یہ اپنا اقتدار انجوائے کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ جس دن عمران خان جیل سے باہر آ گئے یہ سارے لوگ زیرو ہو جائیں گے اور یہ جو ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. بیگم یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، عمر چیمہ، یہ ایسے افراد ہیں اور بھی بہت سے دوست ابھی جیل میں ہیں. یہ خاص طور پر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانی کی انتہا کر دی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب تو خیر عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ڈیلا جیل میں ہے. تو باقی تو یہ لوگ ان کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. میں وکلا ونگ سے پوچھ رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ہے کہ یہ لوگ ان کی رہائی کے لیے عدالتوں میں چکر کیوں نہیں لگاتے؟ کیا ان کو جیل میں رکھنا ہی منظور ہے آپ کو؟ یا تحریک انصاف کے باقی لوگ ان پر آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ بیگم یاسمین راشد کو تو خیر سمجھ آتی ہے کہ وہ جعلی وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ جو فتنہ ہے پنجاب کا بہت بڑا، اس کے ایما پر اس کو اندر رکھا گیا ہے. ابھی وہ گفتگو کر رہی تھی مریم اور اس میں بھی انہوں نے خوب طنز کے تیر برسائے عمران خان پر. اور جو آپ کو پتا اس کی بھی گزبر لمبی زبان ہے اور صنم جاوید کا نام لیے بغیر اس پہ طنز کر رہی ہے. ایک صنم جاوید ہی اس کو لڑ گئی. اور کل کی بچی ہے وہ جو اس کو کھا گئی سیاست میں آ کے. اور اب صنم جاوید زیادہ ڈسکس ہوتی ہے نسبتاً مریم کے. مریم نوٹنکی ہے ظاہر ہے. ابھی تو آپ دیکھا ہوگا ٹھیلوں پر ریڈیو پر پوسٹر لگ رہے ہیں. اپنے باپ کو لائی تھی چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کے لیے اور پھر اس کو آٹے کے تھیلوں پر محدود کر دیا. بس اتنی ہی اس کی سیاست تھی. دفنا دیا اس نے پاکستان نون لیگ کی سیاست کو اور آخری پہر چل رہا ہے ان کا. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. خیر میں تو یہ بات کر رہا تھا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف والوں کو چاہیے کہ آپ اپنی اس قیادت کے حوالے سے بات کریں نا. اس کے لیے بات کیوں نہیں کرتے؟ بیگم یاسمین راشد کو باہر لانا بہت ضروری ہے. میاں محمود الرشید صاحب، اعجاز چودھری صاحب اور خاص طور پر عمر چیمہ بہت سخت بیمار ہیں. عمر چیمہ نے بہت بڑی قربانی دے دی ہے. ایسے اشخاص کے لیے یہ جو ونگ ہے وہ خلا کا، ان کو سرتوڑ کوشش کرنی چاہیے. آپ کوشش تو کریں. ہمیں پتہ ہے کہ عدالتیں کمپرومائزڈ ہیں. ہمیں پتہ ہے خاص طور پر لاہور کی عدالت جو ہے وہ نہیں ان سے کوئی توقع رکھی جا سکتی کہ وہ کوئی اصول پر فیصلہ کریں گے. یہ تو ممکن نہیں لگ رہا. لیکن آپ کوشش تو کریں اس حوالے سے. اور آخر میں ان صحافیوں سے گزارش ہے جو تحریک انصاف یا پاکستان کے نظریے پر قائم ہیں اور پاکستان کے لیے وہ مافیا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ جتنے ایم این اے ہیں اور جتنے سینیٹر ہیں ان سب سے جو بھی جس سے بھی ملاقات ہو ان سے پوچھیے کہ آئینی مسودہ ہے کیا. اصل آئینی مسودہ کسی کے پاس نہیں ہے. وہ جن کے پاس ہے آپ کو پتہ ہے جب یہ پیش ہونا ہے تو وہ اصل کاپی اس وقت لائی جائے گی اور لوگوں سے ووٹنگ کرا لی جائے گی. اور جو لوگ ووٹ کر رہے ہوں گے بھیڑ بکریاں، انہیں یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس آئینی مسودے میں لکھا کیا ہے. فی الحال جو آئینی مسودہ دکھایا جا رہا ہے یا جو فضل الرحمان صاحب بھی لے کے پھر رہے ہیں مسودہ، وہ بھی پیش نہیں کیا جائے گا. کہا یہی جائے گا کہ یہ پیش کر رہے ہیں، وہ بھی پیش نہیں ہوگا. اور جو آئینی مسودہ پیش ہوگا اس کے بعد پاکستان شمالی کوریا بن جائے گا، نارتھ کوریا بن جائے گا. آپ میں سے کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ آپ آواز اٹھا سکیں، آپ کوئی بات کر سکیں پاکستانی سیاست پر. اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے لیے مزید سختیاں شروع ہو جائیں گی، بلکہ عمران خان صاحب کی پھانسی تک بھی نوبت جا سکتی ہے. یہ میں بڑے باوثوق ذرائع سے بات کر رہا ہوں آپ سے، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اس لیے اس آئینی ترمیم کو فی الحال تو کپتان نے واڑ کے رکھ دیا ہے اور یہ وڑ گئے ہیں کیونکہ اجلاس کا ملتوی ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہو رہے. خواجہ آصف مس ہو گئے بیچ میں. خواجہ آصف نے بڑی بھونڈی پریس کانفرنس کی ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے ان کی پریس کانفرنس آدھی جو ہے وہ تو یہ جو آیا پہ گزر جاتی ہے اور باقی جو ہوتی ہے اس میں وہ پکا منہ بنا کے جھوٹ بولتا ہے. یہ سیالکوٹی رنگ باز، یہ سیالکوٹی بھانڈ یہ جھوٹ بول رہا تھا. اس نے ایک جگہ پر کہا ہم الیکٹڈ لوگ، میری تو ہنسی چھوٹ گئی. میں نے کہا یہ اس کو پتہ نہیں، یا تو الیکٹڈ کے معنی نہیں آتے یا پھر یہ اتنا ڈھیٹ آدمی ہے کہ اپنے آپ کو الیکٹڈ سمجھ رہا ہے. عثمان ڈار سے ہار چکا پچھلے الیکشن میں اور اس الیکشن میں ریحانہ ڈار سے ہار چکا اور پھر تلوے چاٹے، جوتے چاٹے اور اس کے بعد اقتدار میں آ کر اب یہ اخلاقیات کے بھاشن دیتے ہیں. خواجہ آصف جھوٹ بول رہا تھا کہ بتائیے کون غائب ہے، کون اغوا ہے. تو خواجہ آصف وہ جس قاسم رنجھوڑ میرا خیال اسی طرح کا پروننسیشن ہے، وہ
بلوچستان سے جو ہیں ان کے بیٹے سے ایک ٹویٹ کرا دی گئی ہے، اس نے کی نہیں ہے، وہ کروائی گئی ہے. اس نے اپنے باپ کی فوٹو لگائی ہے، ہمیں کیا پتا وہ فوٹو کب کی ہے کہ جی میرا باپ تو گھر میں ہے. تو گھر میں ہے تو سامنے پیش کر دو نا بھائی، اس کو میڈیا کے سامنے لاؤ، میڈیا سے اس کی بات کرا دو. اگر یہ بات تھی کہ اغوا نہیں ہوئے تھے یا دباؤ نہیں ڈالا جا رہا تو وہ انیسہ احسن صاحبہ کیوں رو پڑی؟ اور یوسف رضا گیلانی کو بھی اس وقت شرم نہیں آئی، چیئرمین سینٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کیبن میں آ کے میرے سے بات کر لیں اگر آپ سے یہاں نہیں ہو پا رہی تو. یوسف رضا گیلانی آپ سے کیا بات کی جائے گی؟ آپ تو خود 2 نمبر طریقے سے چیئرمین سینٹ بنے، آپ کو اندازہ ہے پوری طرح سے. یعنی اس وقت پاکستان اپنی 2 نمبری کے عروج پر ہے، اپنے جعلی پن کے عروج پر ہے، مافیا اس وقت عروج پر ہے. اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، آپ کو پاکستان اگر بچانا ہے، آپ کو اپنے کپتان کو بچانا ہے تو آپ کو اپنے گھروں سے نکلنا پڑے گا، آپ کو باہر آنا پڑے گا، آپ کو سری لنکا یا بنگلہ دیش بننا پڑے گا تو آپ کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے، ورنہ تاریکیوں میں ڈوبنے کے لیے پھر آپ تیار رہیے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلے بلاگ.